अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRP 360। मैं हूं इरफान हैदर। कोयटा से हमारे साथ हमारे साथी रिपोर्टर मोहम्मद गज़नफ़र मौजूद हैं। क्यों मौजूद हैं? थंबनेल पे आपने देख लिया होगा। कोयटा में अपनी नौइयत का एक मुनफरद बल्कि शर्मनाक एक स्कैंडल सामने आया, वीडियो स्कैंडल, जिसमें ख़वातीन को ना सिर्फ ब्लैकमेल किया जाता था बल्कि उनकी ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से भी मामला सामने आए हैं। ख़वातीन पर तशद्दुद किया जाता था, उनकी वीडियोज़ बनाई जाती थी, उन्हें अपने चुंगल में फंसाया जाता था और कुछ ख़वातीन को अफ़गानिस्तान भेजने के हवाले से भी मालूमात सामने आई हैं। गज़नफ़र इस वक्त कोयटा में मौजूद हैं और इस केस को देख रहे हैं। उनसे ताज़ा तरीन अपडेट लेंगे, इस केस में क्या पेश रफ्त हुई है, कैसे मामला शुरू हुए और मुलज़मान कौन हैं। मोहम्मद गज़नफ़र, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया न्यूज़ 360 को। बहुत शुक्रिया इरफान भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा गज़नफ़र, ये किस तरह केस सामने आया? 200 से ज़ायद पता चला है कि वीडियोज़ भी उनके लैपटॉप और मोबाइल से बरामद हुई हैं। तो ये मुल्ज़िमान अब तक कैसे छुपे रहे और फिर मंज़र आम पर कैसे आए? देखिए, इस पर एक एफआईआर दर्ज हुई थी एक खातून की जानिब से। उन्होंने उसमें एफआईआर में इल्ज़ाम आयद किया था कि हिदायतुल्लाह खिलजी जो मुलजिम है, उसने उनकी दो बेटियों को अगवा किया है और उनकी नाजेबा वीडियोस बनाई हैं और पुलिस से दरख्वास्त की गई थी कि उसके खिलाफ कार्रवाई करें। ताहम ये एफआईआर दर्ज हुई और वो मुलजिम गिरफ्तार हुआ, और जब वो गिरफ्तार हुआ और मामला थोड़ा आगे बढ़ा तो उसके 2 दिन बाद या अगले दिन कहा गया कि दो उनकी बेटियां जो है वो अफगानिस्तान में मौजूद हैं। और उसके बाद एक लड़की की वीडियो भी आई और उसने कहा कि मेरी वालदा जो है वो सुतेली है और तशद्दुद वो खुद करती रही हैं, और जो मुलजिम गिरफ्तार है वो बेकसूर है और इस वक्त वो अपनी मर्जी से अफगानिस्तान में मौजूद हैं। ताहम वो वीडियो कहाँ से बनाई गई और वो वीडियो कौन बनवा रहा था, या उनके ऊपर कोई प्रेशर था, इस हवाले से ज़रूर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। खैर, एक वो वीडियो आई और उसमें उसको बेगुनाह करार दिया गया, लेकिन उसके तकरीबन जब ये वाक़या थोड़ा-सा आगे बढ़ा या चंद घंटे 2 घंटों बाद जो पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी, तो मालूम हुआ कि इस मामले में और भी काफ़ी ज़्यादा लड़कियां हैं। जो उस शख्स का लैपटॉप और मोबाइल लिया गया तो उसमें से वीडियोज़ बरामद हुई और चीज़ें बरामद हुईं। ताहम उसके बाद जो है केस को आगे बढ़ाया गया और मुलज़िम का जो दूसरा भाई है, जिसका नाम खलील खिलजी है, उसे भी गिरफ्तार किया गया और ये मामला बढ़ता रहा। तो बताया ये गया कि वो लड़कियां जो है अफगानिस्तान में मौजूद हैं और वहां से एक वीडियो भी लड़की की आई और उसमें वो कह रही थी कि इसकी सुतेली वालदा है जिसने तशद्दुद किया और जो मुलजिम गिरफ्तार है ये बेकसूर है, इस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ताहम उस वीडियो पर तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ये वीडियो किसने बनाई है और किस तरह बनी है। पुलिस की जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो चंद घंटे बाद ये मालूम हुआ कि उस शख्स के मोबाइल से और लैपटॉप से दीगर लड़कियों की भी नाज़ेबा तस्वीर और वीडियोस बरामद की गई हैं और मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश की गई और उसमें वीडियोस की मदद से और उस मुलजिम की थोड़ी बहुत मालूमात की मदद से उसके भाई खलील के खिलजी को भी गिरफ्तार किया गया। इस मुलजिम को जो है उस एफआईआर में जो नामजद किया गया था, ये मुलजिम हिदायत खिलजी, इसे जो है कोयटा के एयरपोर्ट रोड के एक हाउसिंग स्कीम से गिरफ्तार किया गया, फ्लैट से। जबकि इसके बाद जो है इसके भाई को निचारी रोड पर इनका जहाँ पे बताया जाता है कि रिहाइशगाह है, वहां से गिरफ्तार किया गया है। ताहम दूसरी जानिब जो है पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि इस हवाले से मज़ीद तफ्तीश के लिए जो है मुख्तलिफ तरीकों से और सोर्सेज के ज़रिए से पुलिस तफ्तीश कर रही है, ताकि इस वाक़ये का दायरा कार जो है वसी किया जाए। क्योंकि वाक़ियतन इस वाक़ये में सिर्फ ये दो भाई मुलविस नहीं है, बल्कि ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है बाअसर अफराद भी इस वाक़ये में मुलविस हैं। ताहम जो पुलिस का मौक़िफ़ है, कहा तो ये जा रहा है कि 200 से 150 वीडियोस बरामद हुई हैं, लेकिन जो पुलिस फिगर बता रही है वीडियोस वगैरह की, वो कहते हैं कि 8 से 10 वीडियोस हैं जो अब तक मोबाइल और लैपटॉप से ली गई हैं। फॉरेंसिक के लिए जो है पंजाब में लेबॉर्ट्री भेजा गया है जिसका लैपटॉप और मोबाइल, ताकि वहाँ की रिपोर्ट आ सकें और उसके बाद मज़ीद जो है तफ्तीश करने में पुलिस के लिए आसानी होगी और मदद हासिल होगी और दीगर वीडियोस भी बरामद हो सकेंगी फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद। ताहम 8 और 10 वीडियोस के बारे में जब उनसे पूछा गया है कि आया ये इन्हीं लड़कियों की सिर्फ वीडियोस हैं या और लड़कियों की भी हैं, तो वो 8-10 वीडियो में और लड़कियां भी मौजूद हैं। दूसरी जानिब जो एक आज गुज़िश्ता 2 दिन पहले या 1 दिन पहले एक लड़की और सामने आई है, एक मुतासरा खातून ने एफआईआर दर्ज की है, दूसरी एफआईआर दर्ज की है, और उन्होंने भी कहा है कि उनके अपने साथ जो है इस तरह की बदफैली की गई है, ज़्यादती की गई है और नौकरी का झांसा देकर उनसे जो है मुख्तलिफ तरह के काम करवाए गए हैं। पुलिस का जो मौक़िफ़ है इस हवाले से, पुलिस का कहना है कि ये मुल्ज़िमान जो है मंशियात का काम भी करते हैं, मंशियात की जो है एक जगह से दूसरी जगह तरसील के लिए भी लड़कियों को इस्तेमाल करते रहे हैं। जबकि इसके अलावा
یہ جو ہے مختلف محافل میں بھی ان لڑکیوں کو بلاتے رہے ہیں زبردستی ڈانس پارٹیز وغیرہ کے لیے، اور اس کے علاوہ زیادتی اور بدفعلی کا بھی جو ہے وہ بتایا گیا ہے، لڑکیوں کی جانب سے الزام عائد کیا گیا ہے۔ اس وقت جو افغانستان میں جو دو لڑکیوں کی بات کی جا رہی تھی، اس حوالے سے وزیر داخلہ بلوچستان نے جو ہے وہ ان کی بھی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، وزیر اعلیٰ بلوچستان کی بھی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ افغان حکام سے بھی رابطہ کریں گے اس حوالے سے تاکہ ان لڑکیوں کی بازیابی ہو سکے۔ تاہم جو دو لڑکیوں کی جو والدہ تھی جنہوں نے پہلے روز ایف آئی آر درج کرائی تھی، وہ مبینہ طور پر جو ہے وہ اس تمام منظر سے جو ہے وہ غائب ہیں اور وہ نظر نہیں آ رہی، اور جس گھر میں وہ رہتے تھے اس گھر پر تالا لگا ہوا ہے، اور جو محلے کے لوگ ہیں، آس پاس کے لوگ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وہ کرائے کے گھر پہ یہاں پر رہتے تھے، تاہم وہ یہاں پر اب موجود نہیں ہے، اور وہ کس وقت گئے ہیں کسی کو معلوم نہیں ہے۔ دو لڑکیوں کے حوالے سے جو بازیابی کا معاملہ ہے وہ افغانستان میں موجود ہیں یا نہیں یہ بھی کنفرمیشن نہیں ہے۔ جو علاقے کے لوگ ہیں ان کی رائے پولیس سے مختلف ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں جو پولیس کی تفتیش ہے وہ کافی ناقص نظر آ رہی ہے، اور پولیس ملزمان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یہ الزام ان کی جانب سے عائد کیا گیا ہے۔ اور پولیس پر یہ الزام بھی عائد کیا گیا ہے کہ جو افغانستان کے حوالے سے ویڈیو کا ظاہر کیا گیا ہے، یہ کیس کو جو ہے پیچیدہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ لڑکیاں کوئٹہ میں ہی کہیں پر موجود ہو سکتی ہیں۔ تو جو وہاں کے جو رہائشی ہیں، شہری ہیں جس علاقے سے ان دو لڑکیوں کا تعلق ہے، ان کے ملے جلے تاثرات دیکھنے کو آئے۔ جو اکثریت کی رائے تھی وہ یہ تھی، وہ پولیس کی کارکردگی سے جو ہے مطمئن دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ تاہم جو آج جو مطلب ایف آئی آر سامنے آئی ہے، 6 تاریخ کی ایف آئی آر ہے، اس میں جو متاثرہ خاتون ہیں جنہوں نے درج کی ہے ایف آئی آر ان ملزمان کے خلاف، اس کے حوالے سے پولیس نے کہا ہے کہ مزید 2 افراد ایسے ہیں یا ایک فرد ایسا ہے جس کے حوالے سے کچھ شک و شبہات ہیں، اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور دیگر جبکہ اس لڑکی نے اپنی ایف آئی آر میں یہ بھی کہا ہے کہ جب اس لڑکی کو مبینہ فلیٹ پر بلایا گیا تھا اور اس کے ساتھ جب یہ زیادتی یا یہ فیل کیا گیا ہے نازیبا ویڈیوز وغیرہ کا، تو اس نے یہ کہا ہے کہ اس ٹائم پر جو ہے وہاں پر کافی لڑکیاں موجود تھیں جو اس نے خود دیکھا ہے اس فلیٹ پر، اور ان لڑکیوں نے بھی اس لڑکی کو یہ ٹھیک بتایا ہے۔ ہے کہ غضنفر آپ سے جاننا چاہیں گے، ملزمان کے حوالے سے یہ بار بار سامنے آ رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ لوگ لکھ رہے ہیں، ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈنگ میں بھی یہ کل سے چل رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ بہت با اثر ہیں، بہت طاقتور ہیں اور پولیس پر پریشر ہے۔ پریشر کس کا ہے؟ آپ نے پولیس کے جو اس تحقیقات میں انوالو ہیں آفیسرز آفیشلز ہیں ان سے آپ کا رابطہ ہوا ہوگا یقیناً، وہ کیا کہتے ہیں؟ واقعی ان پہ کسی قسم کا پریشر ہے؟ اور پھر یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ یہ ملزمان نہ صرف خود ان لڑکیوں کو بلیک میل کرتے تھے بلکہ بااثر جو کوئٹہ کے لوگ ہیں انہیں بھی وہاں بھی بھیجا کرتے تھے ان خواتین کو۔ دیکھیں پولیس کی جانب سے جو ڈی آئی جی کوئٹہ کی پریس کانفرنس تھی، انہوں نے تو اس چیز کی تردید کی، انہوں نے کہا پولیس پہ کوئی پریشر نہیں ہے، اور وہ نہ انہیں کسی نے دباؤ ہے ان کے اوپر، نہ کسی نے ان سے رابطہ کیا ہے۔ پولیس بالکل انڈیپینڈنٹ طریقے سے جو ہے تحقیقات کر رہی ہے اور جلد اس کیس کو نمٹایا جائے گا۔ لیکن آپ نے بات کی بااثر افراد کی، تو آپ کو یاد ہوگا بلوچستان میں بلوچستان یونیورسٹی کا ایک بہت بڑا اسکینڈل آیا تھا، اسٹوڈنٹس یونین نے سب سے پہلے اس پر بہت بڑا پروٹیسٹ کیا تھا، اور بلوچستان یونیورسٹی کا وہ اسکینڈل بھی جو ہے اپنے آخری مراحل میں نہیں پہنچ سکا۔ وی سی بلوچستان اس میں اور ایک دو لوگ اور ان میں انوالومنٹ ان کی ظاہر کی گئی، وی سی بلوچستان جاوید اقبال تھے، لیکن ہم نے پھر دیکھا کہ وہ پنجاب یونیورسٹی میں ان کی تعیناتی ہو گئی تھی کچھ ہی عرصے بعد۔ تو اتنے بڑے اسکینڈل میں کوئی بھی پیش رفت اس طرح سے نظر نہیں آئی جس طرح سے یہاں پہ پروٹیسٹ کیے گئے اور لوگوں نے آواز اٹھائی۔ اب یہی صورتحال یہاں پر بھی نظر آ رہی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا نے اس معاملے کو بہت اچھالا ہے، جیسے آپ نے کہا ٹویٹر ٹرینڈ بنا ہوا ہے، اسی طرح سول سوسائٹی کا یہاں کوئٹہ میں پروٹیسٹ تھا اور بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے، سیاسی جماعتیں جو ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی اور وحدت المسلمین جماعت ہے ان کی طرف سے پروٹیسٹ کیا گیا ہے، اور دیگر جماعتوں کی طرف سے بھی مذمت کے اسٹیٹمنٹ تو سامنے آئے ہیں اور احتجاج بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن جس طرح سے پیش رفت ہونی چاہیے وہ نظر نہیں آ رہی۔ ملزمان کو آج مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، 15 روزہ ریمانڈ پر ہیں وہ پولیس کے پاس۔ تفتیش کے حوالے سے پولیس کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ فرانسک رپورٹ جب آئے گی پنجاب کی لیبارٹری سے تو اس کے بعد جو ہے اہم پیش رفت سامنے آ سکتی ہیں۔ آپ نے کہا کہ اس کیس کا کیا ہوگا بااثر افراد سے، جو بلوچستان کی سوسائٹی ہے وہ ایسے ہے کہ یہاں پر پشتون اور بلوچ اکثریت ہے کوئٹہ شہر میں، اور سیٹلرز کی بھی ایک بڑی تعداد ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہزارہ قبیلے کے افراد موجود ہیں، سندھی ہیں، سرائکی ہیں، ایک مختلف اقوام یہاں پر بستی ہیں۔ جو میجورٹی ہے وہ ایک دو علاقے ہیں جہاں پر ہزارہ کمیونٹی ہے، اس کے علاوہ ایک سائڈ پر آپ کہہ لیں پشتون آبادی ہے، دوسری سائڈ پر بلوچ آبادی ہے، اور کوئٹہ شہر میں جو ہے مکس آبادی ہے۔
تو یہاں پر جو خواتین کے حوالے سے خاص کر ایک بہت ہی عزت و احترام پایا جاتا ہے، ایون کہ جو خواتین میڈیا میں کام کر رہی ہیں، رپورٹر، ان کو جو ہے وہ رپورٹر سے پہلے انہیں خواتین کے ہی طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح تمام آفیسز میں یہ پروٹوکول ہوتا ہے کہ پک اینڈ ڈراپ ہے ان کے لیے، اور ان کو ان کی مطلب ان کے لیے سہولیات فراہم کی جاتی ہیں، انہیں پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، ایک عزت دی جاتی ہے۔ تو اس طرح کے شہر میں اتنا بڑا اسکینڈل سامنے آنا اور اس طرح سے ویڈیوز بنانا، اور وہ بھی ایک لوکل جو یہاں کا باشندہ ہے، جو اسی شہر کا رہنے والا ہے، اسی شہر کا رہائشی ہے، اس کی جانب سے اس طرح کے واقعات کا سامنے آنا، تو اور اس کے بعد اگر یہ کیس بند ہو جاتا ہے تو یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اس میں ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں، یا تو کوئی جو بہت ہی با اثر لوگ ہیں، یا وہ اس سوسائٹی سے واقف نہیں ہے کہ یہاں کا کلچر کیا ہے، وہ اس میں ان کی انوالومنٹ ہے، یا پھر ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کلچر کو تباہ کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور جو لوگ اس پہ خاموش ہیں ان کی خاموشی بھی جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے۔ ٹھیک ہے غضنفر، آخر میں کہہ دیجیے گا کہ 3 ملزمان کا اس میں نام آیا تھا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ مجسٹریٹ کے سامنے 2 خلجی برادران کو پیش کر دیا گیا، تیسرے ملزم کا بھی نام سامنے آ رہا ہے، لیکن پولیس نے کوئی ڈیڈ لائن دی ہے کب تک گرفتار کر لیں گے؟ کچھ ہم قریب ہیں، تیسرا مرکزی ملزم جو اس میں ہے کچھ اس کی گرفتاری کے حوالے سے بھی کہیے گا، اور یہ بھی ہمیں بتا دیجیے گا کہ اس کیس کے بعد ظاہر ہے آپ پولیٹیکل بیٹ کی رپورٹنگ بھی کرتے ہیں، کیا جو مقامی ہیں وہاں کے MNAs ہیں، MPAs ہیں، ان کا کیا ریاکشن ہے اس سارے اسکینڈل کے بعد؟ کیونکہ اس قسم کی ہم نے دیکھا کہ کوئٹہ جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ کوئٹہ میں خواتین کا خاص پروٹوکول ہوتا ہے، خاص احترام ہوتا ہے، وہاں پر اس قسم کا اسکینڈل سامنے آ جانا۔ دیکھیے، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا، جو تیسرے ملزم کے حوالے سے آپ متاثرہ خاتون نے FIR درج کروائی ہے، اور وہ تیسرا ملزم جو ہے اس خاتون کے نے اس کو نامزد کیا ہے، تیسرے نام کو، اور 1-2 نام، 3-4 نام انہوں نے اور بھی لیے ہیں کہ یہ لوگ بھی اس میں انوالومنٹ ہے۔ تو تیسرا جو مرکزی ملزم پولیس کے مطابق ہے، جو ان 2 کے بعد تیسرا ہے، اس کے لیے پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم چھاپے مار رہے ہیں اور جلد ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور پولیس کی جانب سے 1-2-3 جگہ پہ چھاپے بھی مارے گئے ہیں، اور پولیس کے جو ایک پولیس اسٹیشن کا اور دیگر پولیس کا اپنا جو سورسز کا نیٹ ورک ہوتا ہے، مخبر جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے تھرو بھی پولیس ایکٹیو نظر آ رہی ہے کہ گرفتاری عمل میں لائی جا سکے بقول پولیس کے۔ تاہم جیسے آپ نے پولیٹیکل حوالے سے بات کی، تو پولیٹیکل حوالے سے انسٹانس تو سب نے لیا ہے، سب نے بات کی ہے، سب کی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں، اور ہر ایک جو ہے اس کی مذمت کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن اگر ہم ذاتی رائے میں اپنے طور پر اگر بات کرتے ہیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ اس واقعے پر اور بلوچستان یونیورسٹی کے اسکینڈل کے بعد ایک اور اس طرح کا اسکینڈل سامنے آنا، تو یقینی طور پر یہ پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری بنتی ہے، خصوصاً جو یہاں کے لوکل پارٹیز ہیں، جو بلوچستان کو حکمران ریپرزینٹ جماعت۔ کرتی ہیں، حکمران جماعت جو کہ بلوچستان کے نام پر ہی بنی ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی ہے، اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور دوسری طرف جو نیشنلزم کرتی ہیں، یہ پشتونخوا میپ ہے، BNP مینگل ہے، ان کی بڑی یہاں پہ اسٹرینتھ ہے، جمعیت علماء اسلام مذہبی جماعت ہے، اور یہاں پہ ایک اچھی اسٹریٹ پاور رکھتی ہے۔ تو ان جماعتوں کو چاہیے کہ وہ ایک آل پارٹیز بلائیں اور اس پر ایک بھرپور طریقے سے پروٹیسٹ کیا جا سکے، تاکہ یہ کیس بلوچستان یونیورسٹی کے کیس کی طرح آیا صرف VC پر آ کے نہ رک جائے، اور اسی طرح ہدایت خلجی اور خلیل خلجی جو ہے وہ ملزم قرار رہے ہیں، اور اس کے پیچھے جو لوگ کھیل کھیل رہے ہیں اور وہ اس شکنجے سے بچ جائیں، اور ہم دیکھیں کہ پھر 2 سال بعد 3 سال بعد اس طرح کا ایک اسکینڈل سامنے آ رہا ہو۔ تو دوسرا یہ میں اپنی طرف سے یہ مطلب ہم کہیں گے، یہ بات کر سکتے ہیں کہ جو خواتین ہیں، اگر دیکھیں آپ، یہ خاتون سامنے نہ آتی جن کی 2 بیٹیوں کا معاملہ تھا، اگر وہ سامنے نہ آتی تو شاید یہ تعداد بڑھتی رہتی اور یہ کیس کسی کے سامنے نہ آتا۔ اگر جو خواتین جو اس میں خاتون جو خاتون غضنفر، انٹرپٹ کے لیے معذرت، جو خاتون سامنے آئی ہے اس کو پولیس پروٹیکشن بھی دے رہی ہوگی یقین؟ دیکھیں، پولیس پروٹیکشن تو دے رہی ہے یا نہیں دے رہی، اب تو وہ خاتون ہی جو ہے وہ منظر سے غائب ہو چکی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے گھر پہ تالا لگا ہے، پولیس ان کو ٹریس کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جو انہوں نے نمبر اپنا دیا تھا وہ بھی آ رہا ہے کہ عارضی طور پر آپ کا مطلوبہ نمبر بند ہے، تو ان اچھا، سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا پولیس کا۔ اور 2 لڑکیوں کے حوالے سے بھی جو ہے افغان حکام سے بات کرنے کی بات کی جا رہی ہے، خاتون بھی منظر عام سے غائب ہو گئی ہیں۔ دوسری طرف جو ہے یہ افغانستان کا معاملہ آیا ہے، تو اس میں کیس جو ہے مطلب پیچیدہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ تاہم جو میں بات کر رہا تھا، میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر یہ خاتون سامنے نہ آتی کہ ان کی 2 بیٹیاں اغوا ہیں، تو یہ معاملہ شاید کبھی بھی سامنے نہ آتا۔ جو اس کیس میں دیگر خواتین انوالو ہیں، یا ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، ان کا کوئی لنک بنتا ہے اس کیس سے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں، ان کے جو ریلیٹیوز ہیں وہ سامنے آئیں، تاکہ دیگر لوگوں کو بچایا جا سکے۔
دیگر لوگوں کو بچایا جا سکے۔ محمد غضنفر کوئٹہ سے ہمارے ساتھ براہ راست ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ آئندہ بھی اس کیس کو فالو کریں آپ سے ہم معلومات لیتے رہیں گے، اور اپنی نوعیت کا ایک منفرد اور شرمناک، جیسا ویڈیو کے آغاز میں نے کہا، ایک کیس ہے۔ غضنفر نے ہمیں تفصیل سے بتایا کہ اب تک پولیس نے کیا کارروائی کی ہے۔ البتہ پولیس کا یہ ڈینائی کر رہی ہے اس چیز کو کہ ہم پہ کوئی پریشر ہے۔ البتہ یہ خبروں میں ضرور سامنے بات آ رہی ہے کہ پولیس پہ کسی کا پریشر ضرور ہے کہ ان 2 خلجی برادران کو بچایا جا رہا ہے۔ 2 کی گرفتاری ہو چکی ہے، 1 کی گرفتاری ہونا باقی ہے، جو مرکزی 3 ملزمان ہیں۔ اور جو خبروں میں اب تک سامنے آئی ہے سچویشن، اس کے مطابق پولیس اس سے بھی ڈینائی کر رہی ہے، 15 سے 20 ویڈیوز کہہ رہی ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ 200 کے قریب ان کے موبائل اور لیپ ٹاپ سے ایسی ویڈیوز برآمد ہوئی ہیں جسے وہ خواتین کو بلیک میل کرتے رہے ہیں۔ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے ملزمان کو یقیناً سزا ہونی چاہیے، جس طرح غضنفر نے کہا کہ وہاں کے سیاسی جو حکمران جماعت ہیں اور دیگر جو سیاسی پارٹیز ہیں، مذہبی پارٹیز وہاں پہ زیادہ ہیں، انہیں بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ عرفان حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔